बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलीम सुलेमानी और मेरे साथ मौजूद है हमारे अडियाला रोड के बेहतरीन आलिम दीन दरीना साथी मौलाना अल्ताफ़ साहब। और आज हम इनसे जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो है रमज़ान और कुरान, कि रमज़ान का कुरान से क्या ताल्लुक़ है। मौलाना अल्ताफ़ साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। मौलाना अल्ताफ़ साहब, ज़रा इसमें रोशनी डालिएगा कि रमज़ान और कुरान का आपस में क्या ताल्लुक़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने इस प्लेटफॉर्म से मुझे दीन की बात करने का मौका दिया। अल्लाह जल्ल शानु आपको जज़ाए खैर दे कि उम्मत के लिए, अवाम के लिए आप उलमा इकराम को इस प्लेटफॉर्म से भी मुतारफ़ करवाते हैं और दीन का पैगाम जहाँ मिंबर और महराब से मस्जिद से उलमा इकराम देते हैं, आप इस प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी ये पैगाम उम्मत तक पहुँचाते हैं। और आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा, आज अपने इस स्टूडियो के अंदर मुझे बुलाया। तो जैसा कि आपने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक और कुरान, इसमें मैं इस तरह इसको करूँगा कि रमज़ानुल मुबारक को हमने कीमती बनाना है, रमज़ानुल मुबारक को के साथ हमारा ताल्लुक़ हो, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक का ताल्लुक़, कुरान पाक के ऊपर हमने अपने औक़ात को लगाना है। रमज़ानुल मुबारक एक अल्लाह जल्ल शानु के इस उम्मत पर इनामात में से एक अज़ीम इनाम है। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात कुरान पाक इस उम्मत को मिला है, इस तरह रमज़ानुल मुबारक भी इस उम्मत को मिला है। लेकिन बाज़ औक़ात हम रमज़ानुल मुबारक को ऐसे गुज़ार देते हैं कि जिस तरह एक आदमी सिर्फ़ खाने पीने की हमारी तरतीब बदलती है, इसके अलावा और इंसान की ज़िंदगी के अंदर कुछ तब्दीली नहीं आती। मिसाल के तौर पर, बल्कि मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ों को रवाज के अंदर, एक मामूलात के अंदर आने की वजह से उनकी हैसियत हमसे ख़त्म हो चुकी है। मिसाल के तौर पर, वज़ू आदमी करता है तो वज़ू को हम एक रूटीन का वज़ू समझते हैं, हालांकि वज़ू के साथ जब आदमी वज़ू करता है तो हदीस पाक के अंदर ये आता है कि इसके वो अज़ा जो वज़ू के अंदर धुलते हैं उससे उसके गुनाह गिर जाते हैं। चेहरा धोते हैं, चेहरे के गुनाह इससे ख़त्म हो गए, हाथ धोए, हाथ के गुनाह इससे ख़त्म हो गए। इस तरह नमाज है, यह भी ऐसी चीज़ है, लेकिन चूँकि एक रूटीन के अंदर बार बार वज़ू करना होता है तो हमें इसका एहसास नहीं होता। यही चीज़ रमज़ानुल मुबारक के अंदर भी है कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर अल्लाह जल्ल शानु ने इस उम्मत को दी है तो एक इंसान की मुकम्मल इस्लाह का पैकेज इसके अंदर रखा है। अगर आदमी रमज़ानुल मुबारक के अंदर उन मामूलात को उस तरीके के साथ गुजारे तो इंसान की मुकम्मल इस्लाह हो जाती है। और इससे इसकी तायीद बहुत सारी अहादीस मुबारक से भी होती है। हदीस मिंबर को अगर आप ले लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बद्दुआ कि जो आदमी इस महीने के अंदर अपनी मग़फ़रत नहीं करवा सकता तो उसके लिए हलाकत की बद्दुआ की गई है। तो हालांकि अगर सिर्फ़ ये रूटीन की चीज़ होती तो इस पर इतनी बड़ी बद्दुआ नहीं की जाती। इसीलिए वईद आई है कि इसके अंदर अल्लाह जल्ल शानु ने इंसान की इस्लाह के, इंसान की मग़फ़रत के ये सारे पहलू रखे हैं। और उन पहलुओं से आदमी गुज़र कर भी अपनी मग़फ़रत नहीं करवा सकता तो फिर तो इसके लिए हलाकत है, इसके लिए तहस नहस होना है, इसके लिए बर्बाद होना है। तो इसलिए हम रमज़ानुल मुबारक को एक बहुत अहमियत के साथ लें। देखें, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन रमज़ानुल मुबारक से पहले रमज़ानुल मुबारक की तैयारी करते शुरू। अभी 2 महीने रह रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान, कि या अल्लाह मुझे रजब के महीने के अंदर इतनी बरकत दे और शाबान के महीने के अंदर इतनी बरकत दे कि मैं रमज़ानुल मुबारक तक पहुँच जाऊँ। तो 2 महीने पहले से रमज़ानुल मुबारक की तैयारी या इसकी अहमियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको बयान फरमा रहे हैं। फिर दूसरी हदीस को अगर आप देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब शहरी और शाबान शहरुल्लाह, और फिर फरमाया कि रमज़ान शहर उम्मती, कि रजब ये मेरा महीना है और शाबान जो है ये अल्लाह का महीना है और रमज़ानुल मुबारक का महीना ये मेरी उम्मत का महीना है। यानी इसके अंदर उम्मत के लिए वो असबाब मौजूद हैं कि जिसके अंदर इंसान अपनी इस्लाह कर सकता है। तो हम रमज़ानुल मुबारक को कैसे गुजारें, तो उनमें से एक चीज़ तो ये है, बल्कि इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या करने के काम हैं और इसमें क्या काम वो हैं कि जिनको आदमी अपनी ज़िंदगी से निकाल दे, जिसको आदमी अपनी ज़िंदगी से दूर कर दे। तो जो इसमें करने के काम हैं, देखें, वैसे तो रमज़ानुल मुबारक के अंदर अगर आप सहरी भी करते हैं तो इस वक्त भी आप पर अल्लाह के फ़रिश्ते वो रहमत भेज रहे हैं, यह भी एक अमल है। और हालांकि इंसान अपनी तभी ज़रूरत पूरी कर रहा है, लेकिन इस पर भी अजर मिल रहा है इंसान को, इस पर भी सवाब मिल रहा है।
افطاری انسان بھوک سے پیاس سے انسان کی کیا حالت ہو جاتی ہے، لیکن اس کو بھی فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر روزہ دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت ملتی ہے اور ایک خوشی اللہ جل شانہ کی ملاقات کے وقت ملے گی۔ تو یہ انسان کی طبعی چیزیں ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے اس پر بھی اجر رکھو کے اوپر بھی اجر رکھا ہے۔ بالکل۔ تو ہم کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے اندر ہمارے اوقات ان چیزوں پہ لگیں کہ جس کے اندر ہمیں زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور اس میں ہم اپنی 24 گھنٹے کی ترتیب بنائیں۔ ہم سحری کے لیے جاگتے ہیں تو روزانہ کا جاگنے کے آدمی کا معمول ہے، تو ہم کوشش کریں کہ اس کے ساتھ ہم تہجد کی نماز کا اہتمام فرمائیں۔ دیکھیں سورہ مزمل کے اندر ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، کہ یہ جو رات کی نماز ہے یہ انسان کی اپنی نفسانی اصلاح کے لیے سب سے بہترین چیز یہ تہجد کی نماز ہے، اور جو آدمی رمضان المبارک کے اندر اس کا معمول بنا دے گا اللہ جل شانہ پھر اس کو مزید توفیق نصیب فرما دیں گے۔ عموماً دیکھا ہے کہ جس کا رمضان اچھا گزرتا ہے اس کا پورا سال اچھا گزرتا ہے، اور پھر تہجد کی نماز کو دأب الصالحین بھی کہا ہے۔ عام دنوں کے اندر تو فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہے، اور رمضان المبارک کے لیے سب سے آسان تہجد کی نماز پڑھنا ہے۔ سحری کے لیے آلریڈی اٹھ رہے ہیں اور اس کے اندر آدمی تھوڑا سا اہتمام کر لے اور وضو بنا لے، وضو کر کے سحری بھی کر لے اور چند رکعات پڑھ لے۔ بلکہ میں تو اپنے ساتھیوں کو یہ کہتا ہوں اس سال رمضان المبارک کے اندر ہم عزم کریں کہ ہم نے 2 رکعت 4 رکعت نہیں پڑھنی، بلکہ پوری 12 رکعات نماز تہجد کی نماز پڑھنی ہے۔ اور یہ اگر ہم رمضان کے شروع میں ہماری یہ بات ہو جاتی تو یہ رمضان المبارک کے ساتھ ہم کچھ دن اور میں یہ تو 40 دن ہم تہجد کی نماز رمضان المبارک کے اندر پڑھ لی ہم نے، اس کے ساتھ ہم فجر کی نماز سے شروع کر لیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہم نے، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز، یہ رمضان المبارک کے 30 دن ہم اس کی یہ کوشش کر لیں، 10 دن اس کے ساتھ ہم اور ملا لیں، تو اس میں یہ ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک فرمایا کہ جو آدمی 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کو برات من النفاق اور برات من العذاب، یہ دونوں چیزوں کا اور رمضان کا اہتمام بھی ہو جائے گا اور ساتھ یہ فضیلت بھی آدمی کو حاصل ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ آدمی یہ کوشش کرے کہ نفل نمازوں کی ترتیب بنائیں۔ دیکھیں تہجد کی نماز اس کے اندر آ گئی، اشراق کی نماز آدمی فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، فجر کی نماز سے لے کر آدمی اشراق تک قرآن پاک کا معمول بنائے، اور اشراق کی نماز آدمی پڑھ کر دیکھیں اس کے اوپر مقبول حج عمرے کا ثواب ہے۔ اس کے ساتھ چاشتی نماز کی آدمی کوشش کرے، عوامین کی نماز اس کے لیے 12 سال کی مقبول عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور رکعتیں کتنی ہیں؟ 6 رکعتیں پڑھنی ہے آدمی، بلکہ ہمارے ہاں علماء طلباء کے لیے تو اگر زیادہ نہیں ہے تو 4 رکعت اس کے ساتھ ملائے تو پھر بھی آدمی اس کو، چونکہ دینی مصروفیات ہوتی ہیں، قرآن پاک سنانا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ 4 رکعت ملائے تو اس پر بھی یہ ثواب مل جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر نماز تراویح ہے۔ دیکھیں چونکہ ہمارا عنوان تو رمضان اور قرآن ہے، ٹھیک ہے، تو نماز تراویح آپ دیکھیں یہ ایسی فضیلت ہے اور ایسی عظمت والی چیز ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس کی یہ خوبی جو ہے یہ پاک ہند اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو حاصل ہے، شاید اور پوری دنیا میں اس طرح نہیں ہے کہ قرآن پاک ہمارے ہاں ترتیب کے ساتھ جس اہتمام کے ساتھ اس ایریے میں سنایا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے یہ باقی دنیا میں اس طرح نہیں ہے۔ اور وہ نمازی جو عام دنوں کے اندر فرض نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، فرض نماز میں سستی کرتا ہے لیکن وہ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا۔ ہمارے ہاں عام لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لمبے لمبے وظائف تو کرتے ہیں لیکن وہ قرآن پاک کو نماز کے اندر نہیں پڑھ سکتے، یاد ہی نہیں ہوتا۔ لیکن آپ اس حدیث کو دیکھیں، فرمایا کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، ٹھیک، وہ جو صحیح معنوں میں سورہ فاتحہ بھی نہیں سنا سکتا اور وہ صحیح معنوں میں سورہ اخلاص بھی نہیں سنا سکتا، لیکن امام جب کھڑے ہو کر قرآن پاک الف لام سے لے کر والناس تک پڑھتا ہے اور نماز کی حالت میں پڑھتا ہے، ویسے پڑھنے پہ قرآن پاک کے جو ثواب ہے اور باوضو ہو کر پڑھنے پہ جو ثواب ہے، پھر رمضان المبارک میں جو پڑھنے کا ثواب، پھر نماز کی حالت میں جو پڑھنے کا ثواب ہے، اور امام نے، قاری صاحب نے اس قرآن پاک پر کتنی محنت کی ہوتی ہے، یہ رمضان المبارک کے اندر بھی اور عام طور پر بھی وہی حافظ جو جانتا ہے جو قرآن پاک سناتا ہے اور اس کی اہمیت کا اسی کو پتہ ہے۔ لیکن حدیث کی روح سے اگر آپ دیکھیں جو ثواب اس پڑھنے والے کو ہے وہ اس کو ہے کہ جو اپنی سورہ فاتحہ بھی نہیں سنا سکتا۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہماری رمضان المبارک کے اندر ایک تراویح بھی ضائع نہ ہو۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں ہم اپنے رمضان المبارک کو کیسے قیمتی بنا سکتے ہیں۔ اس میں
یہ تو کچھ کام کرنے کے کام ہیں، اس کے ساتھ کچھ ہم اور چیزیں بھی لگا سکتے ہیں. ہمارا دن ذکر اذکار کے اندر گزرے، اللہ جل شانہ کی یاد کے اندر گزرے. وہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 29ویں شعبان کو صحابہ کرام کو جمع کر کے بیان فرمایا، اس کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ 4 کام ایسے ہیں جو تمہارے لیے ضروری ہیں، ان میں سے 2 رب کی رضا کے لیے ہیں، اور 2 ایسے ہیں کہ جس کے بغیر تمہارا اپنا گزارا نہیں ہو سکتا. اور 2 کیا ہیں؟ ایک لا الہ الا اللہ کی کثرت ہے، اور ایک استغفار یہ کثرت سے کر. فرمایا یہ 2 عمل ایسے ہیں جس کے ساتھ تم اپنے رب کو راضی رکھ سکتے ہو، اور 2 ایسے ہیں کہ جس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے. اور وہ کیا ہے کہ جنت کی طلب کرنی ہے اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگنی ہے. اس کے لیے بہت آسان دعا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ والعفاف من النار، کہ یا اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں اور جہنم کی آگ سے پناہ طلب کرتا ہوں. تو یہ کچھ اعمال ہیں کہ جو ہم رمضان المبارک کے اندر کریں. اور دوسرا اس کے ساتھ چونکہ قرآن پاک ہے، تو وہ حدیث جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزہ اور قرآن پاک یہ بندے کے لیے سفارش کرتے ہیں. اور اگر آپ اس حدیث پر مزید غور کریں تو اس حدیث کے آخر میں یہ آتا ہے کہ فیشفعان، ان دونوں کی شفاعت بھی قبول کی گئی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی سفارش ان کے حق میں قبول ہوگی جو رمضان المبارک کا لحاظ رکھے، جو رمضان المبارک کے آداب کا لحاظ رکھے، جو رمضان المبارک کے اندر منہ سے جو آئے وہ کہہ دے، آنکھ سے جو مرضی ہو دیکھ لے، کان سے جو چاہے سن لے. تو اس نے تو رمضان المبارک کے حقوق ادا نہیں کیے، تو پھر اس کو رمضان المبارک اس کی کیسے سفارش کر سکے؟ تو اسی طرح قرآن پاک کے بھی حقوق ہیں کہ قرآن پاک کو اس نے پوری زندگی پڑھا نہیں، بلکہ جو آدمی قرآن پاک کے حقوق کو ادا نہیں کرتا تو کل قیامت والے دن تو قرآن پاک اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ رٹ دائر کرے گا کہ اس نے میرے حقوق، اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا. اور ظاہر ہے جس کے خلاف قرآن پاک اپنا کیس لے کر آیا تو قرآن پاک کے مقابلے میں قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رد دائر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا مقدمہ اللہ کے دربار میں لے گا. اللہ کے دربار میں جب قرآن کا مقدمہ جائے گا تو آپ سورہ ملک کے اس مکالمے پہ غور کریں. فرمایا کہ یہ مجھے پڑھتا رہا ہے، یا اس کو جہنم سے کی آگ سے عذاب سے نجات دے دیجئے یا مجھے قرآن سے نکال دیجئے. تو فرمایا کہ قرآن سے تو سورہ ملک کو نہیں نکالا جائے گا، بلکہ کیا ہوگا کہ اس کو جہنم کی آگ سے نکال دے. تو یہاں پر قرآن پاک اگر انسان کے خلاف ہوگا تو پھر اس کی کیسے جو ہے نجات ہوگی. اس لیے ہم کوشش کریں ہم رمضان المبارک کے اندر تراویح کے اندر بھی روزانہ کے اعتبار سے اپنے قرآن پاک کا معمول بنائیں. یہ 4 اعمال ہم عام زندگی میں، عام روٹین میں کریں، عام جو ہمیں اوقات ملتے ہیں ان میں کریں، اور ہم اپنا زیادہ سے زیادہ تعلق قرآن پاک کے ساتھ بنائیں. اور وہ اس طور پر کہ دیکھیں آپ صحابہ کرام کی زندگی اگر دیکھیں، آپ ائمہ کی زندگیاں دیکھیں، بلکہ حضرت ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کے اندر حضرت نے ان کے گھر کی مستورات کے اعمال لکھے، اور مجھے پڑھ کر بڑا تعجب ہوا کہ بہت سارے اذکار انہوں نے لکھے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک یہ بھی لکھا ہے کہ ہمارے گھر کی جو مستورات تھی وہ روزانہ 1 منزل قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی. سبحان اللہ. اور گھر کے کام دیکھیں، پھر شیخ زکریا رحمہ اللہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے گھر کے کیا کیا معمولات اور کام تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ 1 منزل روزانہ عورتیں ہو کر تلاوت کرتی تھیں. اور ہمارے خواتین آج کل یہ کرتے ہیں، ہمارے گھر کے کام بہت زیادہ ہے، ٹائم نہیں ملتا ہے، ہمیں ٹائم نہیں ملتا. اور رمضان میں تو ہم نے کام تو ان کو نہیں بھی کرنا، حالانکہ بڑے لوگ تھے تو ظاہر بات ہے ان کے کام بھی زیادہ، ان کے مہمان بھی زیادہ، یہ چیزیں بھی تو ان کے پھر زیادہ تھے. یہ تو میں نے یعنی ان کا ایک معمول آپ کو بتایا ہے. اگر آپ ان کو دیکھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ کتنی دفعہ پڑھتی ہیں، لا الہ الا اللہ کتنی دفعہ پڑھتی ہیں، اور درود پاک کتنی دفعہ پڑھتی ہیں، تو یہ سارے معمولات اس کے علاوہ یہ بھی ہزاروں میں ہیں. تو اس لیے ہم رمضان المبارک کے اندر پھر اگر آپ صحابہ کرام کی یہ جو دیکھیں نا قرآن پاک کی ترتیب جو تقسیم ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ترتیب آئی ہے، یہ تقسیم آئی ہے تو صورتوں کے اعتبار سے آئی ہے. 114 صورتیں ہیں قرآن پاک کی، آیات کی جو تقسیم ہے یہ جو سپاروں کی ترتیب ہے، یہ تو قرآن پاک مہینے کے 30 دن ہیں، قرآن پاک کے 30 پارے ہیں. جو مشائخ جن کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ روزانہ ایک حصہ پڑھتے تھے، تاریخ کے اعتبار سے چلتے تھے. پہلا پارہ پہلی تاریخ، دوسرا پارہ دوسری تاریخ، تیسرا پارہ تیسری تاریخ. تو ہمیں یعنی روزانہ کی تاریخ بھی یہ الارم دے رہی ہو کہ ہم روزانہ قرآن پاک کے 1 پارہ تلاوت کریں، کم سے کم پڑھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم 7 دن ہیں جس کو اللہ جل شانہ نے مزید توفیق دی ہے، تو وہ روزانہ کی 1 منزل قرآن پاک کی تلاوت کریں. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے
کہ قرآن پاک پہلے ہم جب ہمارا بچپنا تھا ہم دیکھتے تھے رمضان المبارک کے اندر تو ہمارے بزرگوں کے ہماری مستورات کی آپس میں قرآن پاک پڑھنے کے مقابلے ہوتے تھے، ایسے ہی ہے، اور آج کل میں مسجد میں محلوں کے نوجوانوں کی بھی آپس میں مقابلے ہوتے تھے، آپس میں مقابلے ہوتے، اعتکاف پہ بیٹھتے تھے کہ میں نے اتنے قرآن پاک زیادہ مکمل پڑھنے کرنے ہیں۔ لیکن آج کل میں اکثر مساجد میں جا کر رمضان کے دنوں کے اندر ان لوگوں کو تلاش کرتا ہوں، نہیں ملتے وہ قرآن پاک پڑھنے والے۔ تو ہمیں جہاں رمضان المبارک کی شفاعت کی ضرورت ہے وہاں ہمیں قرآن پاک کی شفاعت کی بھی ضرورت ہے، اس لیے ہم قرآن پاک کے ساتھ اپنا ایک تعلق بنائیں۔ ہمارے استاد ہیں تو وہ ایک دن بیان فرما رہے تھے، حضرت مولانا مفتی عبدالکریم عثمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فرمانے لگے کہ دیکھو، اس طرح گلشن آباد میں ایک مجمع بیٹھا ہوا تھا، تو فرمانے لگے کہ دیکھیں ہم دنیا کی کیا کیا کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور کتنی کتنی پڑھ لیتے ہیں، زندگی میں ایک دفعہ ایسا کر لو، ہم اپنے سننے والوں کو بھی یہ پیغام دیں گے، زندگی میں ایک دفعہ ہم ایسا کر لیں کہ پورے قرآن پاک کو ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو ہمارا رب ہمیں کیا کہتا ہے، کس جگہ پر ہمارے ساتھ پیار کی گفتگو ہے۔ مولانا فضل اللہ ایڈوکیٹ صاحب امریکہ میں ہوتے ہیں، انہوں نے ایک بات کی اور مجھے بڑی عجیب لگی، آپ کے اس بات کے ساتھ میں ایڈ کرتا ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی جب آپ قرآن کو پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، اس کو تھوڑا بہت سمجھیں گے، انہوں نے کہا پھر قرآن آپ کے ساتھ گفتگو کرے گی، پھر آپ سے باتیں کرے گی، اور یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی بھی معاملہ بندے کے سامنے آتا ہے اور قرآن کی آیت سامنے آ جاتی ہے، فوراً وہ بات سامنے آ جاتی ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے تو فوراً وہ واقعات سامنے آ جاتے ہیں، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ یہ بات عرض کریں۔ تو اس میں وہ ان بزرگوں کا قول بھی آپ کے سامنے ہے کہ میں جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن پاک پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے گفتگو کروں تو میں نماز کے اندر مشغول ہو جاتا ہوں۔ تو ہم قرآن پاک کو اس نیت کہ میرا رب مجھ سے گفتگو کرتا ہے، مجھے کب پتہ چلے گا؟ یہ تب ہی ہوگا کہ جب ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھ رہے ہوں گے۔ تو اس لیے یہ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہم قرآن پاک نہ پڑھیں، یہ بھی آج کے دور کا ایک بڑا فتنہ ہے۔ تیسرا حق سمجھنا ہے نا، دوسرا حق تو یہ ہے کہ پڑھیں، یہ بھی آج کے دور کا ایک باقاعدہ فتنہ ہے، فتنہ بالکل ایسا ہے کہ جو چیز سمجھ نہیں آتی اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے۔ تو اس میں اگر آپ قرآن پاک پہ غور کریں تو قرآن پاک شروع ہوتا ہے الف لام میم، تو الف لام میم کا معنی وہ سارے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتا دیں وہ نہیں بتا سکتے، تو پڑھنا اس کا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کے ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہے، اور مثال بھی آپ وسلم نے الف لام میم کی دی کہ دیکھو الف لام میم، یہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ الف ایک ہے، لام ایک ہے، میم ایک ہے۔ تو آپ وسلم اگر مطلب سمجھ کر پڑھنے کی بات ہوتی تو آپ وسلم کوئی اور تو مثال دیتے، یہ تو سمجھ بھی نہیں ہے، اور آپ وسلم مثال دے رہے ہیں کہ بھئی یہ بھی اگر کوئی پڑھے گا تو اس کو 30 نیکیاں جو ہے وہ مل رہی ہے کہ تو یعنی قرآن پاک صرف پڑھنے سے بھی انسان کی اخلاقی اور انسان کے اعمال کی اصلاح ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن پاک ما اوحی الیک من الکتاب، آپ اس کی تلاوت کریں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا، وہ تو قرآن پاک ہی ہے۔ اور آگے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آپ نماز پڑھیں، یہ انسان کو یعنی چھوٹے گناہوں سے بڑے گناہوں سے، ظاہری گناہوں سے باطنی گناہوں سے، آپ فحشاء والمنکر کی جو بھی تفسیر کر لیں، تو یہاں پر پیچھے 2 عمل ذکر کیے ہیں آگے، تو اس سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو ہم کوشش یہ کریں کہ رمضان المبارک کا، رمضان کا قرآن کا تعلق، میں اکثر ساتھیوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ رمضان المبارک سے اپنے قرآن پاک کے ساتھ ایک تعلق کا اضافہ کریں ہر سال۔ مثال کے طور پر اس سال آپ کو قرآن پاک اگر ناظرہ نہیں آتا تو آپ ناظرہ سیکھنے کی ترتیب بنا دیں، اور الحمدللہ ہمارے ہاں اس کی ترتیب ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں آج کل بھی رمضان المبارک کے بعد تراویح کے بعد بہت مشکل ہوتا ہے، ہمارے ہاں باقاعدہ تجوید کی کلاس ہوتی ہے، اور گلشن آباد سے، گرد و نواز سے اس طرح کے نوجوان جمع ہوتے ہیں، اور ان کو ہم نورانی قاعدے سے ہم نے شروع کروایا۔ میں نے کہا آپ پہلے اپنا ہدف متعین کریں کہ اس سال ہم نے قرآن پاک کے ساتھ کون سا رشتہ جوڑنا ہے، اور اگر آپ کا قرآن پاک الحمدللہ ٹھیک ہے، آپ کی تجوید ٹھیک ہے، تو آپ کوشش کریں کہ آپ قرآن پاک کے ترجمے پر غور کریں، اور اس میں اگر آپ کا ترجمہ بھی آپ کو کچھ نہ کچھ آتا ہے، پھر آپ قرآن پاک کا تھوڑا سا گرامر پڑھیں، اور اس سے پھر آپ قرآن پاک کو سمجھنے کی مزید ہے، اور پھر اس میں آپ علماء اکرام کی نگرانی میں بہت خوبصورت قسم کی تفاسیر ہیں، آسان ترجمہ ہے، بہت بہترین ہے، اور اس طرح معارف القرآن ہے، یہ بہت، جس کے پاس کم وقت ہے وہ یہ پڑھیں، جس کے پاس زیادہ وقت ہے وہ پڑھیں، اور جس کے پاس تھوڑا زیادہ وقت ہے تو وہ تفسیر عثمانی کا مطالعہ کریں۔ تو یہ چیزیں ہیں، یعنی اس سال میں نے قرآن پاک کے ساتھ کیا اگلے سال زیادہ ہو جائے، اور جن کو اللہ جل شانہ نے اس کی توفیق دے دی ہے وہ
کوشش کرے کہ وہ حفظ کرے. ہمارے ایک دوست تھے تو میں نے وہ قرآن پاک سناتے تھے اور ان کا فوج کے ساتھ تعلق تھا, وہ خود حافظ قرآن تھے, تو وہ قرآن پاک کے ختم قرآن کی نشست میں مجھے بلا لیتے تھے. تو اکثر ان کے ساتھ یہاں جرائی اسٹاپ پر ان کا گھر ہوتا تھا اس وقت, ابھی وہ جیلم چلے گئے ہیں, تو ان کے ساتھ انہی کی کولیگ لوگ جمع ہو جاتے تھے. تو ایک دفعہ میں نے کہا کہ آپ اپنا کوئی ایک آدھ تعلق, آپ روزانہ 2 آیتیں کیوں نہ حفظ کریں, آپ یہ حفظ کا سلسلہ شروع کر دیں. تو یہ بات جس طرح بیان میں آج بات آگی میں نے کر دی, تو اگلے سال دوبارہ اسی نشست کے اندر ختم قرآن کی تقریب تھی اور وہ حضرات بھی دوست ان کے سارے آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو گزشتہ سال یہ بات کی تھی تو اس پر میرے دفتر کے کئی ساتھیوں نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دیا تھا, اور انہوں نے اس وقت بتایا تھا کہ اس کے جو نا 1 پاؤ ہو گیا ہے, اس کا آدھا پارہ ہو گیا, اس کا 1 پارہ ہو گیا. وہ تھوڑا تھوڑا شروع کیا ہے, حفظ کر رہے ہیں, لیکن الحمدللہ انہوں نے اپنے ایک تعلق کا اضافہ کیا. تو ہم کوشش کریں کہ اس رمضان سے بھی میرا قرآن پاک کے ساتھ کون سا تعلق ہے جو بڑا ہے, میں نے حفظ کرنا شروع کر دیا. اگر یہ ساری چیزیں ہیں, آپ اپنے اولاد میں سے کسی کو حافظ بنا دیں. اگر آپ حافظ نہیں بنا سکتے تو آپ کسی ایسے بچے کو حافظ بنا دیں, اس کے اخراجات آپ برداشت کریں کہ جو قرآن پاک حفظ کر رہا ہو. تو یہ کچھ چیزیں ہیں رمضان کے متعلق, قرآن پاک کے متعلق. جی بہت شکریہ مولانا الطاف صاحب. ناظرین, آپ حضرات نے مولانا الطاف صاحب کی بہت ہی خوبصورت اور جامع گفتگو سنی کہ اول تو ہمیں رمضان کے معمولات کیسے گزارنے ہیں اس پر انہوں نے تفصیلی روشنی ڈالی, اور پھر رمضان کا اور قرآن کا آپس میں جو ہے وہ کیا تعلق ہے اور کیا ہمیں کرنا چاہیے. مولانا الطاف صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ حضرات کا بھی بہت شکریہ, اور انشاءاللہ ہم کل ملیں گے کسی اور مہمان, کسی اور عالم دین کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.